अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रमज़ान के जवाहरात की इस छोटी सी सीरीज़ में हमने जाना कि रमज़ान बाबरकत महीना है, रहमतों का महीना है, सियाम यानी रोज़ों का महीना है, कुरान की तिलावत का महीना, क़ियामुल लैल का महीना है, फिर ज़िक्र अज़कार का महीना, बख्शिश तलब करने का महीना, दुआएं करने का महीना, ख़ास तौर पर सहरी और इफ्तारी और रोज़ा की हालत में, और जो लैलतुल क़द्र की ख़ास दुआ थी उसको हमने देखा। ये दुआओं का महीना है। और फिर आखिर में हमने देखा कि ये तरबियत का महीना है, जिसमें तक़वा, सब्र और ज़ब्त नफ्स जैसी सिफ़ात की ट्रेनिंग होती है। एक और पहलू जो काबिल ज़िक्र है वो ये कि रमज़ान सदक़ा खैरात का महीना भी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सखावत की रमज़ान में कोई इंतहा न रहती। अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के साथ भलाई करने में बहुत सख़ी थे, और रमज़ान में जब जिब्रील अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और भी ज़्यादा सख़ी हो जाते। दूसरी रिवायत में आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेज़ हवा की मानंद सख़ी हो जाते, यानी बहुत ज़्यादा सखावत फरमाते और माल को हर तरफ पहुँचाते जैसे हवा चारों तरफ पहुँचती है। तो इससे ये बात पता चलती है कि रमज़ान में बाकी महीनों की निस्बत ज़्यादा सदका खैरात करना चाहिए। लोग रमज़ानों में अपनी ज़कात निकालते हैं। ज़रूरी नहीं हालांकि रमज़ान में ही ज़कात निकालना, लेकिन अजर सवाब के मुनासिबत से रमज़ान में ज़कात देना प्रेफर करते हैं लोग, लेकिन ये लाजिम नहीं। फिर सहरी और इफ्तारी करवाना, ये भी सखावत और सदक़े की मिसाल है। तो रमज़ान सखावत या सखावत करने और बाहम हमदर्दी का महीना है, सरासर खैर व भलाई का महीना है। एक रोज़ा होता है रमज़ान का, जो सहरी के साथ शुरू होकर इफ्तारी के वक्त पर ख़त्म होता है, और जो रमज़ान के चाँद के साथ शुरू होकर ईद उल फ़ितर के दिन ख़त्म हो जाता है। दोनों मौक़ों पर खुशी होती है, इफ्तारी के वक्त भी और ईद के दिन। लेकिन एक और तरह का भी रोज़ा आता है हदीसों में। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़ेदार के लिए दो खुशियाँ हैं जिनसे वो फ़रहत हासिल करता है, यानी खुशी हासिल करता है। पहले जब वो रोज़ा इफ़्तार करता है तो खुश होता है, और दूसरा जब वो अपने रब से मिलेगा और रोज़े के बदले में अपने रब से इनाम पाएगा तो खुश होगा। एक साबिर रोज़दार के लिए इफ़्तार के वक्त ठंडक और खुशी मिलती है अपने रोज़े के बदले दुनिया में। और जो पूरी ज़िंदगी परहेज़गारी में गुजारने वाला हो, अल्लाह से मुलाक़ात के वक्त बेहतरीन मेहमानी की जाती है उसकी, जिससे उसको राहत, सुकून, बेशुमार अजर और सुरूर मिलता है, क्योंकि वो सारी ज़िंदगी सब्र करता रहा, अपने आप को गुनाह और हराम से बचाता रहा, और उसने तक़वा इख्तियार किया था। तो जब वो अपने रब से मिलेगा, यानी मौत के बाद आखिरत में, तो अल्लाह ताला उसकी खूब मेहमानी करेंगे और उसकी इफ्तारी वहाँ पर होगी, और वो उस वक्त बहुत खुश होगा। रमज़ान को अलविदा कहने की घड़ी आ ही गई। इन दिनों में जो भी नेकियां हमने की वो अल्लाह की तौफीक से की, तो इस बात पर अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह कतीरा। और जो नेकी हमसे रह गई तो वो हमारी अपनी कोताही और गफलत के नतीजे में है, या अपनी कोई मजबूरी की वजह से है। तो इस पर हम अल्लाह से माफ़ी चाहते हैं कि या अल्लाह तू अफ़ूवन है और अफ़वा दरगुज़र को पसंद करता है, तो हमें माफ़ फरमा दे, दरगुज़र फरमा दे। सूरतुल बक़रा की आयत 185 के आखिरी हिस्से में अल्लाह ताला ने फरमाया, अल्लाह ताला का इरादा तुम्हारे साथ आसानी का है, सख्ती का नहीं। वो चाहता है कि तुम गिनती को पूरी करो और अल्लाह ताला की दी हुई हिदायत पर उसकी बड़ाई बयान करो और उसका
شکر ادا کرو، شکر گزار بن جاؤ۔ اس میں 3 تاکیدیں ہیں، 3 کام ہیں کرنے کے جب رمضان ختم ہونے لگے۔ پہلا یہ کہ روزے جو چھوٹ جائیں شرعی عذر کی وجہ سے تو ان کو پورا کرنا لازم ہے۔ یہ قضا روزے رکھ کر جو روزے چھوٹ جائیں تو اس کو رمضان کے بعد رکھ کر پورا کرنا ہے، یہ فرض ہے۔ دوسری تاکید اللہ کی بڑائی بیان کرو، یعنی شوال کا چاند جب نظر آئے تو تکبیرات کے ساتھ عید کے دن کا آغاز کرو۔ اور تکبیرات کے الفاظ کیا ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ پھر تیسری تاکید اس آیت میں کیا ہے؟ اس آیت کے مطابق اللہ کا شکر ادا کرو، جو کچھ ہم نے کیا یا پایا وہ صرف اور صرف اللہ کی عنایت تھی، اللہ کی نیک ہدایت اور مہربانی کی بدولت تھی۔ عید کی نماز سے پہلے صدقہ فطر یا فطرانہ دینا فرض ہے۔ اس کی کچھ رولنگز اور احکام سے جلدی گزر جاتے ہیں، ذرا ری چیک کر لیتے ہیں اس کو۔ صدقہ فطر ہر مسلمان پر فرض ہے، مرد ہو یا عورت، چھوٹا ہو یا بڑا، یہاں تک کہ عید سے پہلے جو بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا بھی صدقہ فطر دینا ہوگا۔ جس نے روزے رکھے اس کی طرف سے بھی دیا جائے گا، اور جس نے نہیں رکھے روزے تو دونوں پر بھی فرض ہے۔ سب کی طرف سے گھر کے سرپرست کو ادا کرنا ہوگا صدقہ فطر، اور یہ کس کو دینا ہے؟ جو زکوٰۃ کے مستحق لوگ ہیں تو انہی کو یہ زکوٰۃ بھی دے سکتے ہیں۔ زکوٰۃ الفطر ہے یہ، ٹھیک ہے، یہ زکوٰۃ المال نہیں ہے، صدقہ فطر ہے۔ اس کو ادا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ روزے کی حالت میں سرزد ہونے والے گناہوں سے خود کو پاک کرنا، اور اس مقصد سے بھی کہ عید کے دن سب کے کھانے کا انتظام ہو جائے تاکہ امیر غریب سب کو عید کی خوشیاں مل جائیں۔ صدقہ فطر ادا کرنے کا وقت عید سے 1 یا 2 دن پہلے شروع ہوتا ہے، اور عید کی نماز سے پہلے اس کو ادا کر دینا چاہیے۔ اگر عید کی نماز کے بعد کوئی اس کو ادا کرتا ہے تو پھر وہ عام صدقہ شمار ہوگا۔ یہ صدقہ فطر جو ہے، جو فرض ہے، فریضہ ہے، وہ ادا نہیں ہوگا، تو پھر یہ عام صدقہ شمار کیا جائے گا، تو اس کو عید کی نماز سے پہلے ادا کر دینا چاہیے۔ صدقہ فطر کی مقدار 1 صاع ہے، جو 3.25 سیر یا 2.5 کلو 2.5 کی جس کے برابر ہے۔ صدقہ فطر غلے کی صورت میں دینا چاہیے، اناج کی شکل میں، یعنی گیہوں، چاول، جو، کھجور، اوٹس، جو بھی آپ استعمال کرتے ہیں، جو سٹیپل فوڈ ہے آپ کے اپنے علاقے کا، تو وہ دینا سنت سے ثابت ہے۔ مقصد یہ ہو کہ ہر مسلمان گھر میں عید کا کھانا پکے اور کچھ اناج سٹور بھی کیا جائے۔ تو گرینز کیونکہ ڈرائی ہوتے ہیں نا، تو سوکھے ہوتے ہیں، تو اس کو زیادہ دن تک سٹور کیا جا سکتا ہے۔ اب عید کے دن کی کچھ سنتیں دیکھتے ہیں۔ یہ سنتیں کیا کیا ہیں؟ عید کے دن غسل کرنا، مسواک کرنا، بہترین لباس پہننا سنت ہے، اور لباس ضروری نہیں کہ نیا ہو، اچھا اور پاک صاف لباس ہونا چاہیے۔ پھر مردوں کے لیے خوشبو لگانا سنت ہے، عورتوں کو تیز خوشبو والی پرفیومز یوز نہیں کرنی چاہیے، ہلکی خوشبو والے جو ڈیوڈرنٹس ہوتے ہیں تو اس کو یوز کرنا جائز ہے۔ ایسا ڈیوڈرنٹ یا ہلکا پرفیوم یوز کر سکتی ہیں جس کی خوشبو دور تک نہیں پھیلتی، ٹھیک ہے، جو بالکل قریب کھڑا ہوگا تو پھر صرف اس کو آنی چاہیے خوشبو، دور تک پھیلنے والی خوشبو نہ ہو، تو اس طرح کی ڈیوڈرنٹ جو ہے وہ لگا سکتی ہیں عورتیں۔ عید کے نماز سے پہلے کوئی میٹھی چیز کھانا سنت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کھا کر جاتے تھے عید الفطر کے لیے، لیکن اس کے برعکس بقرعید میں عید کی نماز سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی نہیں کھا کر جاتے تھے، قربانی کرنے کے بعد یا پھر عید کی نماز کے بعد ہی کھاتے تھے، لیکن اس عید میں، عید الفطر میں، نماز سے پہلے میٹھا کچھ کھا کر جانا سنت سے ثابت ہے۔ عید کی نماز کے لیے جاتے وقت تکبیرات پڑھتے رہنا چاہیے جب تک امام نماز کے لیے کھڑے نہ ہوں، اور اس عید کے نماز کے لیے کوئی اذان نہیں دی جاتی اور نہ اقامت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ جاتے وقت ایک راستے سے جاتے اور واپسی میں دوسرا راستہ اختیار کرتے، آنے جانے کا راستہ بدل دیتے۔ اگر کسی کو عید کی نماز نہ ملے یا بیماری کی وجہ سے عیدگاہ نہ جا سکے تو پھر وہ 2 رکعت نماز ادا کر لے گھر میں۔
عید کی نماز کے بعد آپس میں مل کر ایک دوسرے کو دعا دینی چاہیے، اور دعا کے الفاظ یہ ہیں: تقبل اللہ منا و منکم صالح الاعمال۔ اللہ تعالی ہم سے اور آپ سے اپنی عبادات اور نیک اعمال قبول فرمائے۔ یاد رہے کہ کسی بھی غیر محرم میل رشتہ داروں سے ہاتھ نہیں ملانا چاہیے، اور ویسے بھی ان وبا کے دنوں میں مصافحہ کرنے سے پرہیز کرنا لازم ہے جب یہ کنٹیجیس ڈیزیزز پھیلنے والی بیماریاں ہوں۔ تو اس کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا: تم میں سے کسی شخص کے لیے ایک کیل لے کر اپنے سر پر مار لینا، ٹھوک لینا زیادہ بہتر ہے اس سے کہ کسی غیر محرم کو چھوئے۔ دیکھ لیجئے کس قدر غلط بات ہے غیر محرم کو ہاتھ لگانا، اور کتنا ضروری ہے اس کلچر سے نکل کر باہر آنا۔ یہ شریعت میں نہیں ہے جائز، تو اس کو ختم کرنا ہوگا اپنے گھروں سے۔ ہاتھ نہ ملائیں کسی نان محرم سے۔ صرف عید مبارک بول سکتے ہیں، یا پھر یہ جو دعا ہے نا اس کو یہ دعا دے دیں، لیکن ہاتھ نہ ملائیں کسی سے۔ جو کچھ بھی ہم نے رمضان میں پڑھا اور پڑھایا، سیکھا اور سکھایا، جس پر عمل کیا، ان سارے اعمال کو اور نیکیوں کو برقرار رکھنا ہے، آگے بھی کنٹینیو کرنا ہے۔ عید کے ساتھ اس کو بھلا نہ دینا، عید کے دن کے ساتھ اور شیطان کی رہائی اور واپسی کے ساتھ فرسٹ ڈے فرسٹ شو میں جا کر شامل نہیں ہونا۔ ہم نے اللہ کو راضی کرنے کے بعد، اپنی بخشش کروانے کے بعد شیطان کو خوش نہیں کرنا ہے۔ ہم نے رمضان کی پابندیوں اور پرہیزگاری کا پاس رکھنا ہے، اس کا لحاظ کرتے ہوئے سال کے باقی 11 مہینے آئندہ رمضان تک تقوی اختیار کر کے گزارنا ہے۔ آج کی آخری بات شوال کی 6 روزوں سے متعلق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو کوئی رمضان کے روزے رکھے پھر شوال کے مہینے میں 6 روزے رکھے، اسے عمر بھر کے روزے کا ثواب ملتا ہے۔ دوسری روایت میں فرمایا: رمضان کے روزے 10 مہینے اور شوال کے 6 روزے 2 مہینوں کے برابر ہیں، اس طرح یہ 1 سال کے روزے ہوں گے۔ تو ہر روزے کو 10 گنا اگر کریں تو پھر 1 سال کاؤنٹ ہوگا، کیونکہ ہر عمل کے بدلے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ 10 گنا اس کو بڑھا کر اجر دیتے ہیں۔ تو رمضان کے اگر 29 ہوں 29، تو پھر اس کا 10 گنا 290 ہو جائے گا، اور پھر اگر 30 ہوتے ہیں تو پھر 300 ہو جاتے ہیں، اور پھر شوال کے 6 روزے جو ہیں وہ ملٹیپلائڈ انٹو 10 تو 60 ہوں گے نا، تو 2 مہینوں کے روزے شمار ہوں گے۔ تو اس طرح سے وہ 10 مہینے رمضان کے اور 2 مہینے شوال کے، 12 مہینے یعنی پورے 1 سال کے روزے شمار ہوں گے۔ یاد رہے کہ لونار کیلنڈر سولار کیلنڈر سے 10 دن کم ہوتے ہیں۔ یہ 6 روزے شوال میں لگاتار بھی رکھے جا سکتے ہیں، یا الگ الگ بھی وقفے کے ساتھ رکھنا درست ہوگا، صحیح ہوگا، لیکن پورے مہینے میں 6 روزے رکھنا ہے۔ ہفتے میں کم از کم آپ کو 2 دن رکھنے ہوں گے، یا تو پیر جمعرات کا کر لیجئے، یا پھر اگر آپ لگاتار کرنا چاہیں تو پھر ایام البید جو ہیں 13، 14، 15 مہینے کا، تو پھر اس میں رکھ لیں 3 روزے، اور پھر باقی 3 آپ اپنی سہولت کے حساب سے کر لیں، جیسی بھی سہولت ہو اس کو پورا کیا جا سکتا ہے۔ اور رمضان کے قضا روزے جو ہیں وہ آئندہ رمضان سے پہلے جلد از جلد پورا کر لینا چاہیے۔ اللہ ہم سب کے لیے ڈھیروں آسانیاں فرمائے۔ اس سیریز کا یہ آخری سیشن تھا، امید ہے کہ یہ آپ سب کے لیے مفید ثابت ہوا ہوگا۔ بہت ساری دعاؤں کے ساتھ ہم رمضان کو الوداع کہتے ہوئے آپ سب سے بھی اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ ہم سب سے اپنے روزے اور قیام اور نیند کی قربانیاں، صدقہ خیرات، ذکر، تسبیحات اور دعائیں قبول فرمائے، اور اس کے بدلے اپنی وسیع رحمت سے اجر عظیم عطا کرے جس کا اللہ نے ہم سے وعدہ کیا ہے۔ الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات۔ تمام تر تعریفیں اور شکر اللہ ہی کے لیے ہے جس نے اپنی نعمت سے اس نیک کام کو، اس نیک عمل کو پورا کروا دیا۔ اللہم لک الحمد و لک الشکر۔ اے اللہ تیرے ہی لیے تمام تر تعریفیں ہیں اور تیرے ہی لیے شکر ہے۔ اللہم لک الحمد حتی ترضی و لک الحمد اذا رضیت و لک الحمد بعد الرضا۔ اے اللہ تیرے ہی لیے شکر اور تعریف ہے
جب تک تو راضی ہو جائے، اور تیرے ہی لیے شکر اور تعریف ہے جب تو راضی ہو جائے، اور تیرے ہی لیے شکر اور تعریف ہے تیری رضا یا تیری راضی ہو جانے کے بعد بھی۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔